सोचो आओ, पूछेंगे हम तुमसे कुछ सवाल, फिर देखेंगे होता है कौन ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे बच्चों, मदनी चैनल के नाजरीन, आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर एक बार फिर हाजिर खिदमत हैं। प्रोग्राम शुरू करने से पहले आइए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद सलाम मिलकर पेश करते हैं। आपकी आवाज़ तेज़ आनी चाहिए ताकि आपकी आवाज़ सुनकर दूसरे लोग भी दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। तो पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करने की तो क्या ही खूबसूरत फजीलतें मिलती हैं। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान का मजमून है कि तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पाक पढ़कर आरास्ता करो कि तुम्हारा दुरूद पाक पढ़ना कल बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। तो फिर क्यों ना हम अपनी मजालिसों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश करके मुज़य्यन किया करें, आरास्ता किया करें, डेकोरेट किया करें। एक बार फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हदिया दुरूद व सलाम पेश करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी हमारे साथ इंशाअल्लाह 5 राउंड में 6 कंटेस्टेंट्स मौजूद होंगे। इनके दरमियान हम करवाएंगे मुकाबला होगा पहला राउंड, और पहले राउंड में होंगे बारी बारी आप सबसे सवालात में आपने जो जवाबात देने होंगे वो होंगे 3 आंसर्स। जो सही तीनों आंसर्स दे देगा उसे हम देंगे 3 पॉइंट्स, और अगर आपने 2 करेक्ट आंसर दिए तो आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने सिर्फ 1 करेक्ट आंसर किया तो फिर आपको कितने पॉइंट दिए जाएंगे? 1। तो आपने कितने नंबर हासिल करने हैं? 3। जी जनाब, 3 नंबर्स हासिल करने के लिए आपको तीनों सही जवाबात भी देने होंगे। चलें जनाब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तारुफ लेते हैं। आज जो हमारे साथ कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं वो कहाँ से आए हैं और जनाब नाम क्या है? बारी है सबसे पहले आपकी। मेरा नाम अहमद सुल्तान है। मेरे वालिद का नाम मोहम्मद शकील है। मैं दारुल मदीना गुलशन BHS में पढ़ता हूँ। मेरी क्लास 6 है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बारी है अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम तहसीन है। अरे तहसीन भाई, इतने घबराए हुए क्यों हैं? पहले तो ये बताएं, थोड़ा सा मुस्कुरा कर तो बताएं। इतना खूबसूरत आपका नाम है तहसीन, माशाअल्लाह। अल्लाह आपको मजीद बरकत दे। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद खुबैब रज़ा अत्तारी है। जी खुबैब, माशाअल्लाह, इतना खूबसूरत नाम। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की जानिब। माशाअल्लाह। जी बेटा। मेरा नाम हसन रज़ा है। अरे माशाअल्लाह, हसन रज़ा। बढ़ते हैं अगले कंटेस्टेंट की जानिब। मेरा नाम मोहम्मद अनस अत्तारी है। मोहम्मद अनस अत्तारी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अगले कंटेस्टेंट। मेरा नाम सैयद मोहम्मद हुज़ैफा शाह है। अरे वाह, माशाअल्लाह, सैयद साहब हैं। चलें जनाब, सबका तारुफ भी हो गया। अल्लाह आपको बरकत दे। आइए शुरू करते हैं आज का कंपटीशन, और पहला मुकाबला होगा आप सबके दरमियान, पहला राउंड, और राउंड में होंगे आप सबसे बारी बारी सवाल। सबसे पहला सवाल होगा अहमद सुल्तान आपसे। रेडी हैं आप? चलें जनाब, आप सारे रेडी हैं? जी। शुरू करें? जी। किसी ने ज़ेर रहना है या ज़बर हो जाना है? ज़बर होना है। चलें जनाब, ये तो हम देखते हैं कौन ज़बर रहता है कौन ज़ेर हो जाता है। लेकिन आज चूंकि बात हुई है पर्सनैलिटीज़ की, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान की बात हुई है, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि हम अपने असलाफ के बारे में ही आपसे सवालात करें। चलें, तो आप सब रेडी हैं? जी। शुरू करें? जी। पहला सवाल होगा अहमद सुल्तान आपसे। आपने बताना यह है कि अमीर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, ये हमारे पीरो मुर्शिद हैं, ठीक है? इनकी तारीख़ पैदाइश क्या है और इनका साल पैदाइश क्या है, और आप किस शहर में पैदा हुए? मदनी चैनल के नाजरीन जिनके हम मुरीद हैं, आज उनके बारे में सुनने जा रहे हैं। क्या आपको इससे पहले मालूम था? जो जवाब हमारे अहमद सुल्तान भाई देंगे। तारीख़ पैदाइश 26 रमज़ान मुबारक, साल पैदाइश 1369 है, 69 हिजरी, ईस्वी
1950 ہے 1950 شہر پیدائش کراچی ہے. جی ہاں، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی تاریخ پیدائش 26 رمضان المبارک، سال پیدائش 1369 ہجری اور 1950 عیسوی، اور آپ کا شہر پیدائش ہے کراچی. صحیح جواب دے کر تینوں نمبر حاصل کر لیے. باری ہے تحسین بھائی آپ کی، ریڈی ہیں آپ؟ چلیں جناب، آپ آسان سوال یہ ہے کہ حاجی مشتاق اتاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش، تاریخ وصال اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، یہ تینوں چیز بتائیں. تاریخ پیدائش غالباً 18 رمضان المبارک، تاریخ وصال 29 شعبان، مزار شریف مزار سرائے مدینہ کراچی. اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں بھائی، ہیں اتنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ اچھا یہ ہاتھ کو تھوڑا سا ریلیکس کر دیں، ٹھیک ہے؟ گھبرانا نہیں ہے آپ نے، بالکل ریلیکس ہو کر جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے جو جواب دیا ہے نا وہ بالکل صحیح دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کر لیے. ایک بار پھر سبحان اللہ. باری محمد خبیب آپ کی، آپ بتائیے امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے والد صاحب کا نام کیا ہے، ان کا تاریخ وصال کیا ہے اور سال وصال کیا ہے؟ امیر سنت کے والد کا نام حاجی عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاریخ وصال 14 ذوالحجہ، سال وصال 1370. شیخ طریقت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم کا نام حاجی عبدالرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی تاریخ وصال 14 ذی الحجۃ الحرام اور سال وصال 1370 ہجری. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری حسان رضا آپ کی، تیار ہیں آپ؟ چلیں جناب، بتائیے حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال، سال وصال اور مزار مبارک، یہ تینوں چیزیں آپ نے بتائی. تاریخ وصال 4 ذوالحجہ، سال وصال 1401 ہجری، مزار شریف جنت البقیع. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال 4 ذوالحجۃ الحرام، سال وصال 1401 ہجری، مزار شریف جنت البقیع میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری محمد انس آپ کی، آپ نے جس شخصیت کے بارے میں بتانا ہے، بڑی ہی خوبصورت شخصیت، بڑی ہی پیاری پرسنالٹی، حضرت سیدنا آل رسول مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ لیکن آپ نے بتانا یہ ہے کہ ان کی تاریخ وصال کیا ہے، سال وصال کیا ہے اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے. تاریخ وصال 18 ذوالحجہ اور سال وصال 1296 ہجری، مزار شریف مارہارہ شریف میں ہے. تینوں چیزیں صحیح بتا کر تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. باری محمد حذیفہ کی، آپ ریڈی ہیں؟ جی. چلیں جناب، اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ وصال بتائیے، ان کی تاریخ پیدائش بھی بتائیے اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتائیے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 10 شوال المکرم، تاریخ وصال 25 صفر المظفر اور مزار شریف بریلی شریف میں ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش 10 شوال المکرم، تاریخ وصال 25 صفر اور مزار مبارک بریلی شریف میں ہے. تینوں نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایک سوال سب سے ہو چکا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی. احمد سلطان آپ نے جواب دینا ہے. حضرت سید آل احمد اچھے میاں مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وصال کیا ہے اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے، یہ تینوں چیزیں بتائیے. تاریخ پیدائش 28 رمضان المبارک ہے، تاریخ وصال 17 ربیع الاول ہے، مزار شریف مہرارہ شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. چلیں جناب، تحسین بھائی دیکھتے ہیں تینوں نمبر حاصل کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. آپ نے جس شخصیت کے بارے میں بتانا ہے وہ پیاری شخصیت کا نام ہے حضرت شاہ حمزہ مہراروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ نے ان کی تاریخ پیدائش بھی بتانی ہے، تاریخ وصال بھی بتانی ہے اور ساتھ یہ بھی بتانا ہے کہ ان کا مزار کہاں واقع ہے. تاریخ پیدائش 14 جمادی الثانی، تاریخ وصال 14 رمضان المبارک، مزار شریف مہرارہ شریف میں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو جوابات دیے ہیں وہ درست دیے ہیں یا کہیں غلطی ہو رہی ہے؟ ربیع الثانی ہے، 14 ربیع الثانی.
جی 14 ربیع الثانی یہ کیا ہے؟ تاریخ پیدائش. حضرت شاہ حمزہ مہراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تاریخ پیدائش 14 ربیع الثانی، تاریخ وصال 14 رمضان المبارک، اور آپ کا مزار مبارک مہرارہ شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری ہے محمد خبیب کی. آپ نے جس شخصیت کے بارے میں بتانا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت مولانا عبدالسلام قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے بتانا ہے کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے، تاریخ وصال کیا ہے، اور ان کا مزار مبارک کہاں ہے. تاریخ پیدائش 15 شعبان المعظم، تاریخ وصال 25 محرم، اور مزار شریف ضلع پرتاپ گھر ہند میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری حسان رضا کی. آپ نے جس شخصیت کے بارے میں بتانا ہے اس شخصیت کا نام ہے حضرت آل محمد مہراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی تاریخ پیدائش بھی بتائیے، تاریخ وصال بھی بتائیے، اور مزار مبارک کہاں ہے یہ بھی بتا دیجئے. تاریخ پیدائش 18 رمضان المبارک، تاریخ وصال 16 رمضان المبارک، مزار شریف مہرارہ شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. باری محمد انس آپ کی. آپ نے جس سوال کا جواب دینا ہے وہ سوال ہے حضرت برکت اللہ مہراروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں. آپ نے ان کی تاریخ پیدائش بھی بتانی ہے، تاریخ وصال بھی بتانی ہے، اور ان کے مزار کہاں ہے یہ بھی بتائیے. تاریخ پیدائش 26 جمادی الثانی، تاریخ وصال 10 محرم الحرام، مزار شریف مہرارہ شریف میں. تینوں صحیح جوابات دے دیے ہیں. اچھا، اب ہو سکتا ہے کہ والدین پریشان ہو جائے کہ یوسف بھائی نے یہ کیا کر دیا، ہمارے بچے اگر ہم سے سوال کریں گے تو ہم جوابات کہاں سے دیں گے. تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ آپ نے صرف شجرہ قادریہ عطاریہ حاصل کرنا ہے اور اس سے ان ساری شخصیات کے بارے میں جان کر اپنے بچوں کو ضرور بتانا ہے. آخری سوال ہوگا محمد حذیفہ عطاری سے. راؤنڈ 1 کا آخری سوال. سوال جس شخصیت کے بارے میں ہے وہ شخصیت کا نام ہے حضرت سید فضل اللہ کالپوئی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. ان کی تاریخ وصال، سال وصال اور مزار مبارک، ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے بتانا ہوگا. تاریخ وصال 14 ذی القعدہ، سال وصال 1111 ہجری، مزار شریف کالپی شریف میں ہے. تینوں صحیح جوابات دے کر 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پہلا راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اسکور کارڈ. اسکور کارڈ میں کون سا بچہ زبر رہا اور کون زیر ہو گیا، آئیے چل کر دیکھتے ہیں. پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر، زیر و زبر. جی جناب، پہلے راؤنڈ کا ریزلٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. یہاں تو کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں. 6 کے 6 کنٹیسٹنٹس نے 6 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. بڑھتے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی طرف. دوسرا راؤنڈ ہوگا بڑا خوبصورت راؤنڈ ہوگا، اور اس راؤنڈ میں بھی باری باری آپ سے سوالات ہوں گے. اگر آپ نے کریکٹ آنسر کیا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 پوائنٹس، اور اگر آپ نے رانگ آنسر کیا تو آپ کے 6 نمبروں میں سے 1 نمبر مائنس ہو جائے. واپس لے لیا جائے گا. آپ واپس دیں گے یا مجھ سے نمبر لیں گے؟ چلیں جناب، وہ تو وقت بتائے گا کہ آپ لیتے ہیں یا واپس دیتے ہیں. سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو 3 آپشنز دیے جائیں گے، اور اگر آپ نے کریکٹ آپشن چوز کر لیا تو آپ کو کتنے نمبر دیے جائیں گے؟ 2 نمبر. تو آئیے شروع کرتے ہیں دوسرا راؤنڈ. پہلا سوال احمد سلطان آپ سے. شب برات کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس. جمادی الثانی، آپشن نمبر 2 رجب المرجب، آپشن نمبر 3 شعبان المعظم. شعبان المعظم. آپ نے کہا شعبان المعظم، مگر احمد سلطان نے صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. باری ہے تحسین کی. ریڈی ہیں آپ؟ بتائیے 11ویں شریف کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے آپ کے پاس ربیع الاول، آپشن نمبر 2 ربیع الثانی، آپشن نمبر 3 جمادی الثانی. ربیع الثانی. ربیع الثانی کے ساتھ جائیں گے. 11ویں شریف ربیع الثانی کے مہینے میں آتی ہے، ایسا کہنا ہے تحسین رضا کا، اور بالکل صحیح کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے. سبحان اللہ. اب باری ہے محمد خبیب عطاری کی. آپ نے بتانا ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں کس اسلامی مہینے کا ذکر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے رجب کا، یا آپشن نمبر 2 شعبان کا،
اور تیسرا آپشن آپ کے پاس ہے رمضان المبارک۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں کس اسلامی مہینے کا ذکر ہے؟ رجب، شعبان یا رمضان؟ رمضان۔ جی رمضان۔ آپ کانفیڈنٹ ہیں؟ جی۔ دیکھ لیں، آپ کا جواب آپ کو 1 نمبر مائنس بھی کروا سکتا ہے اور 2 نمبر دلوا بھی سکتا ہے۔ یہ رمضان۔ جی رمضان۔ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں رمضان المبارک کا ذکر ہے۔ بالکل صحیح جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے حسان رضا کی۔ حسان رضا، آپ نے جواب دینا ہے کہ رمضان المبارک کے ساتھ کس اسلامی مہینے میں 6 روزے رکھنا سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے رجب، آپشن نمبر 2 شعبان یا آپشن نمبر 3 شوال۔ شوال۔ آپ نے کہا شوال، جبکہ لوگ رجب میں بھی روزے رکھتے ہیں، شعبان میں بھی روزے رکھتے ہیں۔ آپ نے جو جواب دیا ہے وہ درست ہے یا آپ آپشن دوسرا استعمال کرنا چاہیں گے؟ یہ والے۔ اسی آپشن کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص شوال یعنی رمضان المبارک کے ساتھ شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ پورے سال روزے رکھنے کے برابر ہے۔ چلیں جناب، بالکل صحیح جواب دے کر حسان رضا نے بھی 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ کیونکہ رمضان المبارک کے ساتھ شوال المکرم کے 6 روزے رکھنے سے سال بھر روزے رکھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے، یہ سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ باری محمد انس رضا آپ کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مکہ المکرمہ کس اسلامی مہینے میں فتح ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس رمضان المبارک، آپشن نمبر 2 محرم الحرام یا آپشن نمبر 3 ربیع الاول۔ محرم الحرام۔ آپ نے کہا محرم الحرام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن موجود تھے اور آپ سے سوال یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک زمانے میں مکہ المکرمہ کس اسلامی مہینے میں فتح ہوا؟ آپ کا کہنا ہے محرم الحرام۔ آپ اسی آپشن کے ساتھ جانا چاہیں گے یا چینج کریں گے؟ اسی کے ساتھ۔ جی اسی کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ جانا چاہیں گے؟ سوچ لیں، اگر یہ آپ کا آپشن درست ہوا تو آپ کو دیے جائیں گے 2 نمبر، اور اگر یہ آپشن آپ کا غلط ہوا تو آپ سے 1 نمبر واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ محرم الحرام۔ جی محرم الحرام۔ محرم الحرام کے ساتھ ہی جانا چاہیں گے۔ محمد انس رضا کا کہنا یہ ہے اسی آپشن کے ساتھ جانا چاہیں گے، مگر آپ نے جو آپشن چوز کیا ہے وہ بالکل غلط چوز کر لیا ہے۔ صحیح آپشن تھا رمضان المبارک۔ محمد انس سے غلطی ہو گئی ہے، 1 نمبر انس رضا کا واپس لے لیا جائے گا۔ باری ہے محمد حذیفہ آپ کی۔ آپ نے نمبر لینے ہیں یا واپس دینے ہیں؟ لینے ہیں لینے ہیں۔ کتنے لینے ہیں؟ 2۔ ہاں ہم 2 ہی دیں گے، زیادہ دیں گے بھی نہیں۔ چلیں جناب، بتائیے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس شوال المکرم، آپشن نمبر 2 ذی قعدۃ الحرام یا آپشن نمبر 3 ذی الحجۃ الحرام۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، ذرا دیکھیے کہ آپ یہ جواب جانتے ہیں یا نہیں جانتے۔ ذی القعدۃ الحرام۔ آپ نے کہا ذی القعدۃ الحرام۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو آپشن آپ نے چوز کیا ہے وہ درست کیا ہے یا غلطی کر رہے ہیں؟ درست کیا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ ذی الحجۃ الحرام کے مہینے میں ہوئی۔ حذیفہ سے بھی غلطی ہو گئی، 1 نمبر واپس لیا جائے گا۔ ایک سوال سب سے ہو چکا، باری ہے ایک اور سوال کرنے کی۔ احمد سلطان سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ پاک کی طرف سے نمازوں کا تحفہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا ہوا، مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ یہ پیارا سا تحفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کس اسلامی مہینے میں عطا ہوا؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے صفر المظفر، آپشن نمبر 2 رجب المرجب یا آپشن نمبر 3 رمضان المبارک۔ رجب المرجب۔ آپ کا کہنا ہے رجب المرجب اور بالکل درست کہہ کر 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ باری ہے تحسین رضا آپ کی۔ آپ نے بتانا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے، تو وہ کون سا اسلامی مہینہ تھا؟
جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس: ربیع الاول، آپشن نمبر 2 جمادی الاول، آپشن نمبر 3 رجب المرجب۔ ربیع الاول۔ آپ نے کہا ربیع الاول، کیوں کہا؟ گمان ہوگا آپ، ایسا ہی ہے؟ جی جی لیکن آپ کا گمان بالکل درست ہے، 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ چلیں جناب، باری ہے خبیب آپ کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس اسلامی مہینے کو اپنا مہینہ ارشاد فرمایا؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں آپ کے پاس: رجب، آپشن نمبر 2 شعبان، یا آپشن نمبر 3 رمضان المبارک، شعبان۔ شعبان المعظم۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ شعبان المعظم۔ دیکھ لیں، صحیح جواب آپ کو 2 نمبر دلوائے گا، اور اگر آپ نے غلطی کی تو 1 نمبر واپس چلا جائے گا۔ شعبان المعظم۔ شعبان المعظم، کانفیڈنٹ ہے؟ جی لاک کر دیا جائے؟ جی۔ چلیں جناب، ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس اسلامی مہینے کو اپنا مہینہ قرار دیا وہ مہینے کا نام ہے شعبان المعظم، اور بالکل درست جواب دے کر 2 نمبر حاصل کر لیے۔ باری ہے حسان رضا کی۔ حسان رضا سے سوال یہ ہے کہ عرفہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے جس دن عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے؟ اس سوال میں بڑا کنفیوز کیا گیا ہے، لیکن آپ نے جواب دینا ہے کہ عرفہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے۔ آپشنز ہیں جواب دینے کے لیے آپ کے پاس: شوال المکرم، آپشن نمبر 2 ذوالقعدۃ الحرام، آپشن نمبر 3 ذوالحجۃ الحرام۔ عرفہ کا دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے جس دن عرفہ کا روزہ بھی رکھا جاتا ہے؟ امیزنگ کوشچن۔ ذوالحجۃ الحرام۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ذوالحجۃ الحرام، جبکہ آپ کے پاس 2 مزید آپشن موجود تھے، مگر آپ نے چوز کیا ذوالحجۃ الحرام، اور بالکل صحیح چوز کر کے 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں۔ کیونکہ عرفہ ذوالحجۃ الحرام کی 9 تاریخ کا دن ہوتا ہے، جس دن روزے کے متعلق ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال کے اگلے اور 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے، اللہ ہمیں عرفہ کا دن دیکھنا نصیب کرے۔ اگر حج نہیں کر رہے تو پھر ضرور روزہ رکھ کر یہ برکتیں حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلا سوال ہوگا محمد انس اتاری آپ سے: عاشورہ کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ جواب دینے کے لیے آپشن ہے: ذوالقعدۃ الحرام، آپشن نمبر 2 صفر المظفر، آپشن نمبر 3 محرم الحرام۔ عاشورہ بڑا ہی مبارک دن کس اسلامی مہینے میں آتا ہے؟ ذوالقعدہ، صفر یا محرم؟ محرم الحرام۔ آپ نے کہا محرم الحرام۔ محمد انس، کیا لگتا ہے یہ جواب آپ کو نمبر دلوائے گا یا آپ کے نمبر مجھے واپس دے دے گا؟ دلوائے گا۔ دلوائے گا؟ کانفیڈنٹ ہیں آپ؟ جی دیکھ لیں۔ جی۔ یعنی جناب اتنا کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ان کا کانفیڈنٹ درست ہے یا غلط۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عاشورہ جس اسلامی مہینے میں آتا ہے اس اسلامی مہینے کا نام ہے محرم الحرام۔ کس تاریخ کو آتا ہے محرم کی؟ 10 تاریخ کو۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو عاشورہ کا دن ہوتا ہے۔ صحیح جواب دے دیا ہے۔ محمد انس کو بھی 2 نمبر دیے جاتے ہیں۔ باری ہے آخری سوال کرنے کی، اور آخری سوال ہوتا ہے حذیفہ اتاری آپ سے: حج کے ارکان کس اسلامی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں؟ جواب دینے کے لیے آپشنز ہیں: ذوالقعدہ، آپشن نمبر 2 ذوالحجہ، آپشن نمبر 3 محرم۔ ذوالحجہ۔ آپ نے کہا حج کے ارکان جس اسلامی مہینے میں ادا کیے جاتے ہیں اس اسلامی مہینے کا نام ہے ذوالحجہ۔ ذوالحجہ۔ صحیح جواب دے دیا ہے جناب۔ چلیں جی، باری باری سب سے سوالات ہو گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں ہمارا اسکور کارڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے، کون نمبر زیادہ لے کر زبر رہا اور کون زیر ہو رہا ہے۔ زیرو زبر، زیرو زبر، زیرو زبر۔ جی، راؤنڈ 2 کا ریزلٹ کارڈ ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے۔ احمد سلطان نے حاصل کیے ہیں دوسرے راؤنڈ میں 4 پوائنٹس، ٹوٹل اسکور ہو گیا 10 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔
तहसीन रजा की भी कुछ ऐसी ही कारकर्दगी रही, टोटल पॉइंट्स हो गए 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, मोहम्मद खुबैब की भी हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, हसान रजा के भी हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, जबकि अनस रजा से एक गलती हुई थी, आपने दूसरे राउंड में हासिल किया सिर्फ 1 पॉइंट, आपका मजमूई स्कोर हो गया 7 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह, हुज़ैफा की भी कुछ ऐसी ही कारकर्दगी रही, मजमूई स्कोर रहा 7 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। जी आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड। मगर आपको बता दूं कि तीसरे राउंड में जिसके नंबर सबसे कम होंगे उन 2 कंटेस्टेंट्स को हम अपने इस प्रोग्राम से रुखसती दे दिया करते हैं, जुदा कर दिया करते हैं। लिहाजा कोशिश ये आपने करनी है, अनस और हुज़ैफा बिलखुसूस आप दोनों ने, आपने नंबर वापस नहीं करने बल्कि ज्यादा से ज्यादा करेक्ट आंसर देकर आपने पॉइंट्स लेने हैं। सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। 1 पॉइंट। मगर जवाब कौन देगा आपको पता है? जब बजर दबा जी जवाब वो देगा जिसकी बजर बीप करेगी, और बजर पता है किसकी बीप करेगी? जब पहले दबा जो सबसे पहले दबाएगा। जी जनाब, हमने ये सिस्टम लगाया हुआ है कि जिसने सबसे पहले बजर प्रेस की उसी की बजर बीप करेगी, अदरवाइज दूसरा बच्चा बजर प्रेस ही करता रहेगा। लिहाजा आप लोगों ने वो कोशिश ये करनी है कि सवाल कंप्लीट सुनना है और उसके बाद बजर प्रेस करनी है। अगर आपने सवाल के दौरान बजर बीप करवा दी तो आपके 2 पॉइंट्स वापस भी हो सकते हैं। लिहाजा सवाल कंप्लीट सुनकर फिर आपने बजर प्रेस करनी है। अपनी अपनी बजर चेक करवाएंगे। अहमद सुल्तान, तहसीन, खुबैब, हसान रजा, अनस, हुज़ैफा। चलें जनाब, सबकी बजर बराबर बराबर काम कर रही है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा तीसरा राउंड, खूबसूरत राउंड, बजर राउंड। पहला सवाल जो बजर दबाएगा उससे। कुरान पाक में बहुत सारे खूबसूरत खूबसूरत अल्फाज आए, बल्कि तमाम ही अल्फाज बड़े ही खूबसूरत हैं, मगर आपने जिस लफ्ज का माना बताना है वो लफ्ज है युखरिजुहुम। मोहम्मद हुज़ैफा, वो निकालता है उन्हें। वो निकालता है उन्हें। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने जवाब देना है माना बताकर, वो लफ्ज है अत्तागूतु। अहमद सुल्तान, शैतान। आपने कहा अत्तागूतु का माना है शैतान। अल्लाह हमें शैतान से पनाह नसीब करे। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है खालिदूना। मोहम्मद अनस, हमेशा रहने वाले। खालिदूना का माना है हमेशा रहने वाले। सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है औलियाउहुम। तहसीन, उनके मददगार। औलियाउहुम का आपने माना बताया, उनके मददगार। बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, चलें जनाब, अब बारी है अगले सवाल की, और सवाल होगा कुरान से ही। कुरान के जिस लफ्ज का आपने माना बताना है वो लफ्ज है अलम तारा। मोहम्मद हुज़ैफा, क्या तुमने ना देखा? क्या तुमने ना देखा? बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। सुभान अल्लाह, अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है अल मुल्कु। मोहम्मद हसान, बादशाही। आपने कहा अल मुल्कु का माना है बादशाही। क्या इन्होंने सही माना बताया है? जी जनाब, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है। सुभान अल्लाह, 2 नंबर हसान रजा ने भी हासिल कर लिए हैं। बारी है अगले सवाल की, और सवाल होगा कुरान से ही। लफ्ज है कुरान का युहयी। तहसीन, जिंदा करता है। आपने कहा युहयी का माना है जिंदा करता है। जी। क्या लगता है सही जवाब दिया है? जी। क्या इन्होंने सही जवाब दिया है? जी जनाब, बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। बारी है अगले सवाल की। अगला सवाल होगा कुरान से, और कुरान का लफ्ज है उहयी। मोहम्मद अनस, जिंदा करता हूँ। आपने कहा उहयी का माना है जिंदा करता हूँ, जबकि युहयी का माना था जिंदा करता है। क्या लगता है कहीं कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? नहीं। नहीं जनाब, बिल्कुल हमें भी गौर करना चाहिए। युहयी का माना है जिंदा करता है और उहयी का माना है जिंदा करता हूँ। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला सवाल होगा उससे जो जवाब देगा, और जवाब उससे लिया जाएगा जो बजर प्रेस करने में कामयाब होगा। लफ्ज है कुरान से युमीतु।
मोहम्मद अनस। मौत देता है। युमीतु का माना आपने बताया, मौत देता है। सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। अगला कुरानी लफ्ज जिसका आपने माना बताना है वो लफ्ज है क़रियतुन, तहसीन। एक बस्ती। क़रियतुन का माना बताया, एक बस्ती। बिल्कुल सही जवाब देकर 2 नंबर हासिल कर लिए। अगला कुरानी लफ्ज और वो लफ्ज है अज़्ज़ालिमीना। मोहम्मद हुज़ैफा। जुल्म करने वाले। आपने कहा अज़्ज़ालिमीना का माना है जुल्म करने वाले, और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए हैं। अगला लफ्ज जिसका आपने माना बताना है, और ये आखिरी सवाल है। इस सवाल के बाद फैसला होगा कि कौन हमारे साथ चौथे राउंड में जाएगा और कौन आज के प्रोग्राम से रुखसत होने जा रहा है। वो लफ्ज है उमीतु। मोहम्मद हसन। मारता हूँ। आपने कहा उमीतु का माना है मारता हूँ, और बिल्कुल सही कहकर 2 नंबर हासिल कर लिए। मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा तीसरा राउंड अपने इख्तिताम को पहुंचा। आइए देखते हैं कौन चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुका है और कौन रुखसत होने जा रहा है। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। जी जनाब, तीसरे राउंड का रिजल्ट अनाउंस करने से पहले 2 बच्चों को हमने रुखसत करना है। वो 2 बच्चे कौन हो सकते हैं? सबसे ज्यादा नंबर जो कम थे पिछले राउंड में वो तो मोहम्मद अनस और हुज़ैफा आप दोनों के थे। क्या लगता है, आप दोनों रुखसत होने जा रहे हैं या कोई और? कोई और। आपको ऐसा लगता है कोई और? आपके नंबर कम थे ना, जी। तो फिर कोई और कैसे जाएगा? बजर राउंड में जवाब दी ना। बजर राउंड में जवाब दिए हैं। चलें जनाब, और आपको क्या लगता है हुज़ैफा भाई? कोई और जाएगा। कोई और जाएगा? चलें जनाब, आइए आपको दिखाते हैं कौन जा रहा है और कौन चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई हो चुका है। मोहम्मद अहमद सुल्तान के थे पिछले राउंड में 10 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 2 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गए 12 पॉइंट्स। तहसीन रजा के दूसरे राउंड में थे 10 पॉइंट्स, मगर तीसरे राउंड में हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गए 16 पॉइंट्स। खुबैब के थे 10 पॉइंट्स, तीसरे राउंड में कोई नंबर हासिल नहीं किया। आप हमारे साथ मौजूद हैं 10 पॉइंट्स के साथ। हसन रजा के थे 10 पॉइंट्स, आपने हासिल किए हैं 4 पॉइंट्स, टोटल स्कोर हो गया 14 पॉइंट्स। अनस रजा आपके थे सिर्फ 7 पॉइंट्स, मगर आपने बेहतरीन कमबैक किया है, हासिल किए हैं 6 पॉइंट्स। आप भी हमारे साथ मौजूद हैं 13 पॉइंट्स। हुज़ैफा आपके भी थे 7 पॉइंट्स, मगर आपने तीसरे राउंड में जो नंबर हासिल किए हैं वो हैं 6 पॉइंट्स। मजमूई स्कोर हो गया 13 पॉइंट्स। अल्लाहु अकबर, अनबिलीवेबल। जो जेर था वो जबर हो गया और जो जबर था वो जेर हो गया। आज हमारे इस राउंड के इख्तिताम पर जो 2 कंटेस्टेंट्स रुखसत होने जा रहे हैं उनका नाम है अहमद सुल्तान और खुबैब। अल्लाहु अकबर। चलें जनाब, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं। माशाल्लाह आप दोनों ने बहुत जबरदस्त खेला और बड़े ही कॉन्फिडेंटली जवाब दिए। इस राउंड के पहले तक आप दोनों माशाल्लाह ये विनर लाइन में थे, जबर पोजीशन पे थे, लेकिन जाहिर है कि आगे वो कम लोग ही पहुंचते हैं, कुछ लोग ही पहुंचते हैं। आपकी तैयारी भरपूर थी, मुझे आपको रुखसत करने का दिल नहीं हो रहा, लेकिन क्या करें, हमें एक प्रोग्राम आगे लेके चलना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आएंगे, तशरीफ रखेंगे। आप दोनों को रुखसत करने का जी नहीं चाह रहा, मगर क्या करें, प्रोग्राम का फॉर्मेट है, प्रोग्राम आगे बढ़ाना भी है और हमने करना है चौथा राउंड। और चौथा राउंड होता है बड़ा खूबसूरत राउंड, क्योंकि उसमें कोई बोलता नहीं बल्कि हमें जवाब देता है वो दिखाकर। हम सवाल करते हैं, आप चारों को फ्लिप बोर्ड दिए जाएंगे और आपने जवाब देना होगा दिखाकर। आप चारों रेडी हैं? यस। चलें जनाब, सही जवाब देने की सूरत में आपको दिया जाएगा 1 पॉइंट, और अगर आपने गलती की यानी गलत जवाब दिया तो आपसे वापस ले लिया जाएगा 1 पॉइंट। याद रखिएगा, इस राउंड में हम एक साथ आप चारों को मार्क करेंगे, आप चारों को पॉइंट्स देंगे। जिसका जवाब सही होगा उसको 1 पॉइंट दिया जाएगा और जिसका जवाब गलत होगा उसका 1 पॉइंट वापस ले लिया जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि चौथे राउंड के इख्तिताम पर भी हमने 2 कंटेस्टेंट्स को जुदा करना है। वो 2 वही होंगे जिनके नंबर कम होंगे। आपने कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा नंबर हासिल करने की। आइए शुरू करते हैं हमारा चौथा राउंड।
رول سمجھ آ گئے آپ کو؟ यस شروع کریں؟ آئیے شروع کرتے ہیں چوتھا راؤنڈ. پہلا سوال آپ چاروں سے. مدینہ منورہ میں موجود مسجد قباء میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلا جمعہ ادا فرمایا. بتائیے یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب، 3 کنٹیسٹنٹ کا کہنا یہ ہے کہ بات بالکل غلط ہے، مگر انس بھائی نے فیصلہ لیا ہے کہ بات صحیح ہے. انس بھائی، مدینہ منورہ میں موجود مسجد جمعہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلا جمعہ ادا فرمایا تھا. غلط کہنے والوں کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے، 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. انس بھائی سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں، دل چھوٹا نہیں کرنا، ابھی 11 سوالات میرے پاس اور بھی موجود ہیں. اگلا سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے، بول کے نہیں بلکہ دکھا کر، وہ سوال ہے مسجد قباء مکۃ المکرمہ میں ہے. چلیں جناب، چاروں کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے کہ بات غلط ہے، اور بات واقعی غلط ہے، کیونکہ مسجد قباء مکۃ المکرمہ میں نہیں بلکہ مدینہ منورہ میں ہے. چاروں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اگلا سوال جس کا آپ نے جواب دینا ہے دکھا کر، وہ سوال ہے اسلام کی تیسری عظیم مسجد مسجد اقصیٰ ہے. چاروں کنٹیسٹنٹس نے ایک ساتھ فیصلہ لیا ہے کہ بات صحیح ہے، اور اسلام کی تیسری مسجد مسجد اقصیٰ ہی ہے. بات واقعی درست ہے. چاروں کے چاروں نے 1 نمبر حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اگلا سوال جس کا آپ چاروں نے جواب دینا ہے، وہ سوال ہے مدینہ منورہ میں موجود مسجد غمامہ کے مقام پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 ہجری میں پہلی بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا فرمائی. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے با جماعت کہا کہ بات غلط ہے، جبکہ بات تھی بالکل صحیح. چاروں کے 4 نے غلطی کی ہے. سب کے 1 نمبر کو واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. با جماعت کبھی نمبر لیتے ہیں، با جماعت واپس لوٹاتے ہیں. اگلا سوال جس کا جواب دینا ہے، وہ سوال ہے مدینہ منورہ میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. چلیں جناب، اس بار 3 کنٹیسٹنٹس کا کہنا یہ ہے کہ بات صحیح ہے، جبکہ ہمارے انس بھائی کا کہنا ہے کہ بات غلط ہے، اور ان کا جواب بالکل درست ہو گیا، کیونکہ مدینہ منورہ میں 1 نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر نہیں بلکہ 50,000 کے برابر ہے. غلط کہنے والے کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باقی تینوں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. باری ہے اگلے سوال کی جس کا آپ نے جواب دینا ہے. وہ سوال ہے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنا عام مساجد میں 500 نماز پڑھنے سے افضل ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنا عام مساجد میں 500 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. اللہ ہمیں وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سعادت عطا فرمائے. بتائیے جناب بات صحیح ہے یا غلط؟ 3 بچوں کا کہنا یہ ہے کہ بات غلط ہے، جبکہ تحسین نے فیصلہ لیا ہے کہ بات صحیح ہے، اور تحسین کا فیصلہ بالکل صحیح ہو گیا، کیونکہ بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ میں 1 نماز پڑھنا عام مساجد کے مقابلے میں 500 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے. 1 نمبر تحسین بھائی کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. باقی تینوں کا 1 نمبر واپس لے لیجئے جناب. اللہ اکبر. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے، وہ بات ہے مدینہ منورہ میں موجود مسجد غمامہ کے مقام پر ہمارے پیارے آقا نے بارش کے لیے دعا فرمائی. دعا فرماتے ہی بادل گھر گئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. چاروں کے چاروں نے کہا صحیح، اور بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، غمامہ عربی کا لفظ ہے اور بادل کو عربی میں غمامہ ہی کہتے ہیں، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس معجزے کی نسبت سے اس مسجد کو، اس مقام کو غمامہ کہا جاتا ہے، اور وہاں پر عالی شان مسجد غمامہ بنی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. یہاں پہلے مسجد نہیں تھی، جس وقت یہ معجزہ ہوا تھا وہاں پر کھلا میدان تھا. پہلی صدی کے مجدد امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر مسجد بنائی، اور مسجد کا نام مسجد غمامہ رکھا گیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینے کی بھی حاضری نصیب کرے اور مسجد غمامہ کی بھی زیارت نصیب کرے. آمین. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے، وہ بات ہے
مکۃ المکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چلیں جناب، اس بار بھی 3 کنٹیسٹنٹس نے فیصلہ لیا ہے کہ بات غلط ہے، جبکہ تحسین نے کہا جواب بالکل صحیح ہے کیونکہ بات ہی صحیح ہے. مکۃ المکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے. تحسین کا جواب بالکل درست ہے، 1 نمبر دیا جائے گا. سبحان اللہ. باقی تینوں سے ایک نمبر واپس جائے گا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. کیا کر رہے ہو بھائی؟ ذرا غور سے دھیان سے سوالات کو سنیں. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ بات ہے اسلام کی پہلی مسجد مسجد نبوی ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، 2 کنٹیسٹنٹس نے کہا بات صحیح ہے، 2 نے کہا بات غلط ہے. اسلام کی سب سے پہلی مسجد مسجد قباء ہے. غلط کہنے والوں کا جواب بالکل صحیح ہو گیا، دونوں کو 1 نمبر دیا جائے گا. سبحان اللہ. جس نے صحیح کہا اس سے غلطی ہو گئی، دونوں سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا. اللہ اکبر. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ بات ہے مقام ابراہیم مسجد نبوی میں موجود ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا بات غلط ہے. کیوں کہا بات غلط ہے؟ کیوں حذیفہ؟ کیونکہ وہ مکہ مکرمہ میں. کیونکہ مقام ابراہیم مکۃ المکرمہ میں موجود ہے. صحیح جواب دے دیے ہیں جناب. سبحان اللہ. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے اور بالکل صحیح دینا ہے کیونکہ آپ چاروں کو نمبر کی ضرورت ہے. بات ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج شریف کی رات مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصی تشریف لے گئے تھے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ جی جناب، چاروں نے کہا بات صحیح ہے اور بالکل صحیح کہا. چاروں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال آپ چاروں سے. مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھنے والے کے لیے دوزخ اور نفاق سے آزادی لکھ دی جاتی ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ چاروں نے کہا صحیح اور بالکل صحیح کہہ کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے. سبحان اللہ. جی جناب، یہاں پر تو بہت سارے صحیح جوابات بھی دیے گئے، غلط جوابات بھی دیے گئے، مگر آئیے دیکھتے ہیں کون زبر رہا، کون زیر ہو گیا، کون 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکا اور کون ہمارے پروگرام سے رخصت ہو رہا ہے. دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ. ہوتا ہے کون زیرو زبر زیرو زبر. جی اسکور کارڈ آپ کو دکھاتے ہیں، مگر آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بار پھر ایک بار ہمارے پروگرام میں خوبصورت موڑ آیا ہے اور 2 بچوں کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے. چونکہ ہم نے 2 کنٹیسٹنٹس کو رخصت کرنا ہوتا ہے، مگر اس بار کنفیوژن ہے. ایک تو ہمارے پاس کنفرم ہے مگر 2 کنٹیسٹنٹس ایسے ہیں کہ جن کے درمیان ٹائی ہو چکا ہے، انس اور حذیفہ. جی ہاں جناب، ان دونوں کے درمیان ایک بار پھر ٹائی ہو گیا ہے اور دونوں کے برابر نمبرز ہیں. دونوں کے نمبرز ہیں 17 سبحان اللہ. اور تحسین نے حاصل کیے ہیں 22 پوائنٹس. سبحان اللہ. حسان رضا نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے آئیے دونوں کے درمیان ایک اور سوال کر کے دیکھتے ہیں کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے. آپ دونوں سے فلپ بورڈ پر ہی سوال ہوگا اور آپ نے فلپ بورڈ کے ذریعے ہی جواب دینا ہوگا. سوال آپ سے ہے کہ مسجد اقصی یمن کے ملک میں موجود ہے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ دونوں نے کہا غلط، یعنی مسجد اقصی یمن کے ملک میں موجود نہیں ہے. آپ دونوں کا کہنا ایسا ہے اور دونوں کا کہنا بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اگلی بات جس کا آپ نے جواب دینا ہے وہ بات ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 بھائی تھے. بتائیے بات صحیح ہے یا غلط؟ دونوں نے کہا غلط اور بات تھی واقعی غلط. دونوں کو 1 نمبر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہاں کوئی زیر ہونے کے لیے تیار نہیں اور ہمیں ایک کو زیر کرنا ضروری ہے. اگلا سوال کریں گے آپ دونوں سے ہی اور سوال یہ ہے کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. یہ کلام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا نہیں ہے. دونوں نے کہا صحیح اور بالکل کہا صحیح. ایک بار پھر نمبر برابر کر لیے ہیں. سبحان اللہ. جی جناب، یہاں تو فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا ہے دونوں کے درمیان. چونکہ ماشاءاللہ دونوں کی علمی صلاحیتیں بھرپور ہیں، دونوں بھرپور علم رکھتے ہیں. اللہ آپ کے علم میں مزید برکت دے. مگر چونکہ ہمیں پروگرام ختم بھی کرنا ہے اور ایک کنٹیسٹنٹ کو 5ویں راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے،
اب مجلس نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ آپ دونوں سے جواب لیا جائے گا، مگر جواب وہ دے گا جو بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اپنی اپنی بزر چیک کروائیں گے۔ انس، حذیفہ، چلے جناب، آپ سے سوال ہے، کس ملک کو انبیاء اکرام کی سرزمین کہتے ہیں؟ جی انس۔ فلسطین۔ آپ نے کہا فلسطین، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، بڑی مشکل کر دی تھی۔ حذیفہ ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ کی علمی صلاحیت بھرپور ہے، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت عطا کرے۔ یقیناً ہمیں فیصلہ کرنا ضروری تھا، مگر ہمیں افسوس ہے کہ آپ کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ آپ آئیں گے، نیچے تشریف رکھیں گے۔ حسان رضا کے تھے 16 پوائنٹس، لہٰذا حسان رضا بھی ہمارے اس پروگرام سے رخصت ہوں گے۔ آئیں گے بیٹا، نیچے تشریف رکھیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ آپ کے علم میں مزید برکت دے۔ ہم چلیں گے اپنے 5ویں راؤنڈ کی طرف۔ 5واں راؤنڈ ہوگا پکٹوریل راؤنڈ ہوگا، اور آپ کو جواب دینا ہوگا بزر کے ذریعے۔ جو بزر پریس کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہی جواب دینے کا حقدار قرار پائے گا۔ آپ کو ایک تصویر دکھائی جائے گی اور اس تصویر کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ صحیح جواب دینے کی صورت میں آپ کو 1 پوائنٹ دیا جائے گا، اور اگر آپ نے غلطی کی تو آپ سے 1 نمبر واپس لے لیا جائے گا۔ آپ دونوں ریڈی ہیں؟ جی۔ تحسین اپنی بزر چیک کروائیں۔ جی انس، تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارا 5واں راؤنڈ، پکٹوریل راؤنڈ۔ آپ دونوں کے لیے پہلا سوال دیکھیے ہماری اسکرین پر۔ پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون۔ ان 6 تصویروں میں سے آپ دونوں نے بتانا یہ ہے کہ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں کن 2 چیزوں کا ذکر ہے؟ محمد تحسین۔ زمین اور آسمان۔ آپ نے کہا زمین اور آسمان، جبکہ اس تصویر میں اور بھی بہت ساری چیزیں موجود تھی، مگر آپ نے جواب دیا زمین اور آسمان۔ بالکل صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں، 5ویں راؤنڈ کا اسکور صرف 5ویں راؤنڈ کا کاؤنٹ کیا جائے گا۔ 5ویں راؤنڈ میں جو زیادہ اسکور لے گا وہی آج کا ونر قرار پائے گا۔ تو کوشش کیجئے، زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کیجئے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے، دکھائیے جناب ہماری اسکرین پر۔ دیکھیں گے ہوتا ہے کون۔ جی جناب، بتائیے ان 4 تصویروں میں سے پارہ 18 سورہ مومنون آیت نمبر 27 میں کچن سے متعلق کس چیز کا ذکر ہے؟ جی انس۔ تندور۔ آپ نے کہا تنور کا ذکر ہے، اور اس میں تو چمچے بھی موجود تھے، کپس بھی موجود تھے، پلیٹس بھی موجود تھی، اور ایک تنور کی بھی تصویر موجود تھی۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ تنور کا ذکر ہے۔ کیا لگتا ہے آپ نے جو جواب دیا ہے وہ درست ہے یا غلط؟ تندور صحیح ہے۔ تندور صحیح ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جواب درست دیا ہے؟ درست دیا ہے۔ چلیں جناب، ان سب کو لگتا ہے بالکل صحیح جواب دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ 1 نمبر انس رضا نے بھی حاصل کر لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری اسکرین ہمیں کیا دکھا کر پوچھنا چاہتی ہے۔ زبر زیرو زبر۔ جی بتائیے جناب، ان 4 تصویروں میں سے پارہ 16 سورہ کہف آیت نمبر 77 میں کس چیز کی مرمت کا ذکر ہے؟ تحسین۔ جی دیوار۔ آپ نے کہا دیوار، جبکہ یہاں تو 4 کام ہو رہے ہیں۔ ایک لوہار کا بھی کام ہو رہا ہے، ویلڈنگ ہو رہی ہے، بڑھئی کا بھی کام ہو رہا ہے، لکڑی سے کام ہو رہا ہے، اور یہاں پر کشتی بھی بنائی جا رہی ہے، مگر آپ نے جواب دیا ہے دیوار۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ جی۔ اور واقعی صحیح جواب دے کر 1 نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھتے ہیں اگلا سوال ہماری اسکرین ہم سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہے، دکھائیے جی۔ ہوتا ہے کون۔ زیرو جی جناب، بتائیے ان 4 تصویروں میں سے پارہ 30 سورہ طارق آیت نمبر 3 میں کس چمکدار چیز کا ذکر ہے؟ ونس اگین تحسین۔ چمکتا تارا۔ جی یہاں تو بجلی بھی چمک رہی ہے، سورج بھی چمک رہا ہے، اور چاند بھی چمک رہا ہے، اور تارا بھی چمک رہا ہے۔ تحسین کا کہنا یہ ہے کہ جواب چمکتا تارا ہے۔ تحسین دیکھ لو، سورج زیادہ چمکتا ہے۔ جی چمکتا تارا۔ جی چمکتا تارا۔ چمکتا تارا۔ سورج زیادہ چمکتا ہے یا تارا؟ سورج۔ ہاں سورج زیادہ چمکتا ہے تحسین بھائی۔ چمکتا تارا۔ چمکتا تارا جواب ہے؟ جی۔ جی جناب، میں نے جو بات پوچھی تھی وہ قرآن پاک سے پوچھی تھی۔
پارہ 30 سورہ طارق آیت نمبر 3 میں جس چیز چمکتی ہوئی چیز کا ذکر تھا وہ چمکتا تارا تھا، آپ درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور پوائنٹ کا اضافہ کیا ہے تحسین نے اپنے اسکور میں۔ باری ہے اگلے سوال کی، دیکھنا یہ ہے اگلا سوال ہماری اسکرین کیا دکھاتی ہے۔ زیر و زبر، زیر و زبر، جی جناب بتائیے ان چاروں تصویروں میں سے پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 19 میں زمین کی کس بڑی چیز کا ذکر ہے؟ جی انس رضا بتائیے۔ پہاڑ، کشتی بھی ہے یہاں پر، درخت بھی ہے، سمندر بھی ہے، پہاڑ بھی ہے۔ جی پہاڑ، آپ نے کہا پہاڑ، جبکہ سمندر پہاڑ سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ انس بھائی اپنے جواب پر غور کر لیں۔ پہاڑ ہے، پہاڑ ہے۔ پارہ 30 سورہ غاشیہ آیت نمبر 19 میں زمین کی جس بڑی چیز کا ذکر تھا وہ واقعی پہاڑ ہے۔ وہ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک پوائنٹ کا انس بھائی نے بھی اضافہ کیا ہے اپنے اسکور میں۔ اگلا سوال کریں گے، دیکھیں گے ہماری اسکرین ہمیں کیا تصویریں دکھاتی ہے۔ زیر و زبر، زیر و زبر، پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 189 میں کس آسمانی سیارے کا ذکر ہے؟ تحسین چاند، آپ نے کہا چاند کا ذکر ہے اور بالکل صحیح کہہ کر ایک نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال دکھائیے جناب، ہماری اسکرین ہمیں کیا تصویریں دکھاتی ہے؟ ہوتا ہے کون؟ پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 164 میں کس سواری کا ذکر ہے؟ محمد انس، کشتی، آپ نے کہا کشتی کا ذکر ہے۔ دیکھ لیں انس بھائی، یہاں پر تو گھوڑا گاڑی بھی نظر آ رہی ہے، اونٹ گاڑی بھی نظر آ رہی ہے اور سائیکل کار بھی نظر آ رہی ہے۔ کشتی ہے، آپ نے کہا کشتی کا ذکر ہے اور بالکل صحیح کہہ کر نمبر حاصل کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمیں کیا تصویریں دکھائی جا رہی ہیں۔ بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے، جی جناب بتائیے ان چاروں تصویروں میں سے جس میں شامل ہیں سورج، آگ، سمندر اور آسمان، ان چاروں چیزوں میں سے پارہ 30 سورہ شمس آیت نمبر 1 میں قدرت کی کس عظیم چیز کا ذکر ہے؟ محمد انس، سورج، آپ نے کہا سورج اور بالکل صحیح کہہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، برابر اپنے اسکور میں اضافہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اگلا جواب تحسین دے سکتے ہیں یا انس دیں گے۔ اگلا سوال دکھائیے جناب اسکرین پر۔ زیر و زبر، پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99 میں ماشاءاللہ سبحان اللہ خوبصورت خوبصورت سے پھلوں کی تصویر آ گئی ہے۔ امرود بھی نظر آ رہے ہیں، سیب بھی نظر آ رہے ہیں، اسٹرابری بھی نظر آ رہی ہے، انگور بھی نظر آ رہے ہیں اور میرے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے۔ مگر آپ نے بتانا یہ ہے کہ پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 99 میں کس پھل کے باغ کا ذکر ہے؟ جی انس بھائی۔ انگور کے پھل کے باغ کا ذکر ہے۔ انگور کے پھل کے باغ کا نہیں، انگور خود ایک پھل ہے، انگور کے باغ کا ذکر ہے۔ جواب درست مانتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ جی جناب کنفیوژن ہو جاتی ہے بسا اوقات۔ باری ہے ہمارے اگلے سوال کی اور یہ سوال ہوگا آخری سوال۔ دیکھنا یہ ہے کہ آخری سوال اسکرین پر ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ دکھائیے جناب تصویر۔ زیر و زبر، جی ان چاروں تصویروں میں جس میں شامل ہے زبردست قسم کی سبزیاں، فروٹ، آئرن اور وڈ، ان چاروں میں سے پارہ 30 سورہ لہب آیت نمبر 4 میں کس چیز کا ذکر آیا ہے؟ محمد انس نے بزر پریس کر دی ہے، بتائیے جناب۔ لکڑیوں کا گٹھا، جی لکڑیوں کا گٹھا، لکڑیوں کا گٹھا، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ہمارا مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ دیکھنا یہ ہے کون زبر رہا، کون زیر ہو گیا۔ بڑا خوبصورت مقابلہ تھا، بڑا ڈیفیکلٹ مقابلہ تھا اور بڑے ہی زبردست کنٹیسٹنٹس آج ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ماشاءاللہ آپ چاروں بھی میرے ساتھ تشریف لائیں گے، آپ بھی میرے قریب آ جائیں گے اور آپ دونوں میں سے ایک یقیناً ہمارا رنر اپ ہوگا اور ایک ہمارا یہ پروگرام جس نے آج کے اس پروگرام کو ون کیا ہوگا اسے بھی تحفہ دیا جائے گا۔ آمین۔ ماشاءاللہ بہت زبردست مقابلہ کیا۔ آئی ایم ویری امپریس وتھ یو۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو مزید برکت دے اور آپ نے خوبصورت مقابلہ کیا۔ یقیناً بزر نے فیصلہ کیا، آپ علمی طور پر کمزور نہیں ہیں، اللہ آپ کو مزید برکت دے۔ اور انس اور تحسین کے درمیان یہ فائنل ہوا ہے۔ اب
کون آگے بڑھا؟ آج کا پروگرام کس نے ون کیا؟ کیا لگتا ہے بھائی کس نے ون کیا ہے؟ انس انس نے ون کیا ہے. اور رنر اپ کون رہا؟ تحسین تحسین رہا. واقعی ایسا ہے؟ جی یہ گفٹ کس کو دیا جائے؟ تحسین تحسین بھائی کو دیا جائے. یار ون تو ہمارے انس بھائی نے کیا ہے. کس کو دیں گفٹ؟ تحسین تحسین بھائی کو. چلیں جناب تحسین بھائی کے لیے خوبصورت سا تحفہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور انس بھائی کے لیے مجلس نے کیش پرائز تیار کیا ہے. سبحان اللہ. اسی کے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین ہمارا پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے کیونکہ مدنی چینل آپ کے لیے زبردست اور خوبصورت علم دین سے بھرے پروگرام لے کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, اپنے والدین کا ادب کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں آؤ پوچھیں گے ہم تم سے کچھ سوال, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے کون زیر و زبر